अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैर। नाज़रीन, आगाज़ में हम आपको बताएंगे जिन मौज़ूआत पे हम आज बात करेंगे। नैब में काला कानून मौजूद है, पैसा बनाओ, नैब के पास जाओ, प्ली बार्गेन करो, तमाशा खत्म, पैसा हज़म। फिर बात करेंगे 27 दिसंबर को बेनज़ीर साहिबा की बरसी, जिस पर जरदारी साहब ऐलान जंग करने वाले हैं या नवाज शरीफ साहब के मशवरे के मुताबिक पार्टी की कमान अपने हाथ में रखेंगे। मुफाहमत होगी, ये देखेंगे। तहरीक इंसाफ अकेली हो जाएगी, ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सीपैक पर रूस की दिलचस्पी के हवाले से भारत और खासकर नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ गई हैं। भारतीय मीडिया ने भी सवाल उठा दिए हैं। आखिरी मौजू हमारे प्रोग्राम में जिसे हम शामिल करेंगे, हाई कोर्ट में चौधरी निसार की नाअहली पर समाअत का अहवाल आपको बताएंगे। क्या चौधरी निसार नाअहल हो जाएंगे, आज का सवाल है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने करप्शन के संगीन इल्जामात में मुलव्वस आला हुकूमती ओहदेदार साबिक वजीर खजाना बलूचिस्तान को क्लियर करार दे दिया है। क्लीन चिट उन्हें दे दी गई है, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और कानूनी हलकों की जानिब से नैब की अफादियत पर कई सवालात खड़े किए जा सकते हैं। रवा साल अगर हम बात करें तो मई में सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान पर अरबों रुपए की बदनवानी के इल्ज़ाम लगे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके चंद घंटों बाद नैब ने कोयटा में वाक़े जहां उनका घर था वहां से नकदी भी बरामद की, जिसमें कई घंटे लग गए, 7 घंटों से ज्यादा लगा। मशीनें मंगवानी पड़ी, नकदी गिनते गिनते घंटों चैनल्स पर हम ये खबरें सुनते रहे कि पैसे गिने जा रहे हैं, पैसे गिने जा रहे हैं। अरबों रुपए की बरामदगी के बाद उनके खिलाफ शुरू होने वाली तहकीकात में इस बात का इंकशाफ भी हुआ कि कराची में मुश्ताक अहमद रईसानी के नाम पर दर्जनों बंगले भी मौजूद है, जिनकी मालियत अरबों रुपए से ज्यादा है। अफसोस सद अफसोस, इस हराम की कमाई, बदनवानी और चोरी को, गरीब आवाम के टैक्सों से ली गई आमदनी हथियाने वाले सेक्रेटरी खजाना को, जो कि मुल्जिम नहीं मुजरिम है, आवाम का मुजरिम है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, उसको पाकिस्तान का एहतसाब का सबसे बड़ा इदारा साफ क्लीन चिट दे रहा है कि बस 2 अरब रुपए जमा करवा दीजिए, आज से आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है, क्योंकि आपने आवाम के अरबों रुपए चुराए हैं और ना जाने किस किस को खिलाए हैं। सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान के घर से अरबों की गैर कानूनी रकम जब्त किए जाने और उनकी आमदन से कहीं ज्यादा जायदाद के सामने आने के बाद साफ जाहिर था कि इस केस का इख्तिताम सजा के फैसले पर होगा। लेकिन इस मुल्क पे चोर बाजारी जारी रखने और बड़े बड़े चोरों, लटेरों और ठगों को बचाने के लिए प्ली बार्गेन का कानून जो मौजूद है जनाब, खुद नैब में ही मौजूद है और वही हुआ भी। नैब के फैसले ने सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया, यानी तमाशा नैब ने खत्म कर दिया और पैसा जाने किस किस ने हजम कर लिया। अब सवाल यहाँ पे यह है कि प्ली बार्गेन का ये कानून क्या मुल्क में करप्शन के फरोग के लिए है, और क्या बड़े चोरोों को बाइज्जत शेल्टर देना नैब की जिम्मेदारियों में शामिल है? नैब ने आज तक प्ली बार्गेनिंग के जरिए कितनी रकम हासिल की और 18% के करीब कहा जाता है कि रिकवरी की। गुज़िश्ता बरस के दौरान 16 अफराद से प्ली बार्गेन के जरिए 285 अरब के करीब पैसा जो है कहा जा रहा है वो इकट्ठा किया गया। इन अफराद ने 15 अरब 3 करोड़ रुपए वापस करने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन इसमें से आपको बताएं कि सिर्फ 2 अरब 75 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। अब नैब की जो कारकर्दगी है खुद ऐसी है कि इसका खुद ही एहतसाब होना चाहिए। इस सब पर हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में सीनियर एडवोकेट अहमद अवैस साहब और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब, और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है इस्लामाबाद से खालिद अजीम साहब। सबसे पहले तो खालिद अजीम साहब की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो मालूमात हमने इस वक्त दी, खालिद अजीम साहब, टेलीविजन स्क्रीन पे लोग कल से देख ही रहे हैं, जैसे जैसे बातें सामने आ रही है हमारा भी खून खोल रहा है, पूरी कौम का यकीनन खून खोलता है। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी करप्शन होती है और जब खुद अपने जुर्म का इकरार कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद ये ख्वाहिश भी होती है कि मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कौन पहुंचाएगा अगर इस तरह के कवानीन मौजूद रहेंगे? महरीन, आज से 30 साल पहले मारूफ मिजाइया शायर दिलावर फिगार जो है, उन्होंने उनका एक शेर कहा उन्होंने उस वक्त, वो मुझे याद आ रहा है कि मैं बताता हूँ तुझे तदबीर रिहाई मुझसे पूछ, लेके रिश्वत फंस गया है दे के रिश्वत छूट जा। इसकी कोई अमली तफसीर अगर नज़र आती है तो वो ये नैब का ये कानून है, नैब आर्डिनेंस की दफ़ा 25B, जिसके तहत के प्ली बार्गेन का जो है वो हक हासिल हो जाता है। चाहे किसी शख्स ने कितनी भी करप्शन की हो, उसकी एवेल्यूएशन जो है वो करनी है चेयरमैन नैब ने, और चेयरमैन नैब उस मामले को कोर्ट में ले जाता है और उसके बाद वो बिल्कुल साफ सुथरा ड्राई क्लीन होके
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک معزز شخص کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے, وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. اسی جو دفعہ ہے اس کی جو شق اے تھی اس کے تحت ایک والنٹری ریزرو کا قانون ہوا کرتا تھا. یعنی جب ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے اگر وہ چیئرمین نیب کو جو ہے درخواست دیتا تھا تو پھر یہ چیئرمین نیب کا اختیار تھا کہ وہ اس کو وہ رقم وصول کر کے وہ چھوڑ دیتا تھا. اس قانون کو اسی سال ستمبر میں سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ ہے کہ مکمل طور پہ اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے بلکہ اس پہ اتنی کڑی تنقید کی تھی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو اسی طرح سے ہے کہ آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے واپس کرو اور اس کے بعد دوبارہ جا کے اسی عہدے پہ بیٹھ کے دوبارہ کرپشن کرنی شروع کر دو. اور یہ کہا گیا کہ یہ نیب تو گویا بازار میں کھڑا ہو کے آواز لگا رہا ہے کہ آؤ کرپشن کرنی ہے کر لو, کوئی بات نہیں, اور اس کے بعد ہمیں پیسے دے دو اور اس کے بعد چلے جاؤ. اس قانون کو اگر یہ ختم کیا گیا تو اس کو بھی, جس کا نام پلی بارگین ہے, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ چیئرمین نیب کو تعین تو کرتا ہے کہ اتنی رقم واپس کرنی ہے, اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ متعلقہ کورٹ کو بھجوا دیا جاتا ہے, نیب کورٹ جو ہوتی ہے, یا اگر اپیل ہوئی بھی ہے تو اپیلیٹ کورٹ کو بھیج دی جاتی ہے, اور وہاں سے ٹھپا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ اس شخص کو یہ پتا ہے کہ ایک چور دروازہ موجود ہے, مجھے کوئی سزا نہیں ہوگی, زیادہ سے زیادہ وہ پیسے درست آپ نے کہا, کیونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود ہیں, ذرا ان کا بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ اس کے بارے میں ہو کیا سکتا ہے اور ہو کیا رہا ہے, جائز طریقہ کیا ہے, ناجائز ذرائع کون سے استعمال کیے جا رہے ہیں. احمد اویس صاحب, آپ ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا. سابق چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا, اعتراضات اس کے اوپر آتے رہے, یہ پہلے بھی کہا گیا کہ اس رول کو نہیں استعمال کیا جائے گا, لیکن پھر اس رول کو استعمال کیا, چھوٹے چھوٹے مجرم پکڑے جاتے ہیں, بڑے بڑے چور بچ جاتے ہیں, احتساب کس طرح سے ہوگا, کوئی راستہ موجود ہے؟ راستہ تو موجود ہے اور راستے کبھی ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, راستے بنانے بھی پڑتے ہیں, راستے موجود بھی ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے وہ ول کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو آپ نے بات کی, ابھی وہ سابق چیف جسٹس تو نہیں ہے, ابھی تو موجودہ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے 31 دسمبر کو انہوں نے, بالکل چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں. صحیح. اچھا, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, دیکھیے نا, انہوں نے اس کو برا بھی کہا, لیکن جب ایک پالیسی کو آپ یو ٹیک اپ اینی ایشو اور اس کو ہاف بیکڈ ایشو کو چھوڑ دیں گے تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے, فائدے کم ہوں گے. صحیح. اب یہاں پر بھی ایک انہوں نے, جیسے اٹ از لائک دیٹ کہ آپ ایک سرجیکل آپریشن کرتے ہیں اور آپ نے باڈی کو کھولا, اس کے اندر آپ کو اور گن نظر آیا تو آدھا صاف کر کے اور باڈی کو پھر بند کر کے چھوڑ دیا, تو وہ جو گن اندر رہ گیا وہ پھر اسپریڈ آؤٹ ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ. یا آپ نے کسی باڈی کو کھولا اور پتا لگا کہ یہ تو کینسرس اندر ڈیزیز ہے, اور آپ نے کینسرس ڈیزیز کے لیے آپ نے آپریٹ کیا لیکن پورے ٹیشوز نہیں نکالے باہر, تو کینسرس ٹیشو جو ہے وہ اتنی تیزی سے گرو کرے گا کہ وہ باقی تمام باڈی کو پھر پیلوٹ کر دے گا, خراب کر دے گا. کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کون کرے گا؟ بات یہ ہے کہ کرنے کے ادارے تو موجود ہیں لیکن ول نہیں ہے. دیکھیے, سپریم کورٹ کی بہت بڑی ذمہ داری, پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری ہے, بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ تمام معاملات کو وہ ٹیک اپ کر سکتی تھی. ان تمام معاملات کے اوپر ایک بہت سخت رویہ بھی اختیار کر سکتی تھی. اور اس معاملہ مثلا دیکھیے, انہوں نے سوال یہی ہے نا کہ انہوں نے اعتراض اٹھایا لیکن عمل نہیں کیا نا. اب دیکھیے نا, اگر یہ کہہ دینا کہ معاشرہ خراب ہوا ہوا ہے, کرپشن پھیلی ہوئی ہے, بھائی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کوئی کام نہیں کہ یہ باتیں کہے, اپنے کنڈکٹ سے, اپنی ججمنٹ سے وہ ثابت کرے کہ میں نے ان کے لیے یہ راستہ اختیار کیا اور یہ پنشمنٹ میں نے اس کے لیے دی ہے. دیکھیے نا, ابھی آپ نے جیسا کہا کہ پلی بارگین کے ساتھ ساتھ انہوں نے والنٹری ریٹرن کو انہوں نے کہا جی بالکل اندھا قانون ہے, غلط ہے, اور ایک آدمی پیسہ دے اور جا کے بیٹھ جائے. تو پلی آپ نے جس وقت والنٹری ریٹرن کو تو آپ نے غیر قانونی کہہ دیا, تو پلی بارگین کو کیوں نہیں کہا؟ پلی بارگین میں ایک انکوائری کی سٹیج کے اوپر والنٹری ریٹرن ہے, انویسٹیگیشن کے سٹیج کے اوپر پلی بارگین ہے, اور پلی بارگین کے بعد یہ ہے کہ وہ آپ کو 10 سال کے لیے وہ بین لگا دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ کہہ لیے کہ گنگا نہا لیا, یا آپ نے وہ سنگ مرمر جو ہے اس میں زمزم کے پانی سے آپ نہا دھو کے پاک ہو کے بیٹھ کے جاتے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ کرپشن کو پروموٹ کریں گے,
ہماری سیٹ اپ جو ہے یہ پر اب ایسی پھر سب سے سوسائٹی پہلے تو جڑ سے برائی کو ختم کرے نا. نیب کا ادارہ جو ہے وہ جو خود یہ سب کچھ کر رہا ہے یا جس نے خود احتساب کرنا ہے اسی میں اتنی برائیاں موجود ہے, اس کے اندر اس قدر سکم موجود ہے, اس کو زیادہ احتساب کی ضرورت ہے. میں آپ کو اس بڑا اچھا آپ نے یہ بات کی ہے. دیکھیے جب ایک ادارے کا سربراہ جو ہے جب وہ انتہائی کلین آدمی نہیں ہوگا اور وہ آنیسٹی جو ہے اور انٹیگریٹی کا آدمی نہیں ہوگا تو ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں کہ ایسا ادارہ جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دے گا کہ جہاں پہ آنیسٹی پریویل کرے اور جہاں پہ انٹیگریٹی کے لوگ نظر آئے. نہیں ہوگا ایسا. اس وجہ سے آپ دیکھیے جس طرح سے یہ اب سسٹم بنایا ہے انہوں نے کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے یہ مل کے ایک چیئرمین لگاتے ہیں. اب وہ چن کے انہوں نے مل کے چیئرمین کس کو لگایا؟ کیا انٹیلیجنس رپورٹ موجود نہیں تھی کہ یہ وہ چیئرمین ہے جو کہ ہیروئن میں خود پکڑا گیا تھا ایز کیپٹن؟ یہ ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ضیاء الحق کے اے ڈی سی تھے تو وہ وہاں پہ پکڑے گئے اور وہاں سے ان کو سول میں بھیج دیا گیا. تو جس آدمی کے اپنی آنیسٹی اور انٹیگریٹی کا یہ عالم ہو اس آدمی کو آپ چیئرمین لگا دیں گے اور نیب کا چیئرمین لگا دیں گے تو اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ آنیسٹلی یہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب آپ نے تو بات کی. صدیق الفاروق صاحب سوالات سارے آپ کی طرف آتے ہیں, حکومت کی طرف آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے حکومت وقت نے اس کے اوپر انتظامات کرنے, اس کے اوپر ایکشنز لینے. آپ کیا کہیں گے اس معاملے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ساری خرابیاں اس وجہ سے ہیں کہ یہاں جو نظام ہے اس میں تسلسل نہیں رہا. ادارے ٹوٹتے رہے, ججز کو اٹھا کے پھینک دیا گیا, پھر مرضی کے ججز لگائے گئے, ان سے اپنے فیصلے لیے جاتے رہے. 4 سال سے تو تسلسل ہے نا. میں عرض کرتا ہوں نظام کو تبدیل کرنے کے لیے 4 سال کا یا 8 سال کا تسلسل کافی نہیں ہوتا. اور یہ بات احمد اویس صاحب نے جو کی ہے اور میرے اپنے تجربے میں جو باتیں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے, چاہے وہ اینٹی کرپشن کا ادارہ ہو, چاہے وہ آپ کا نیب کا ادارہ ہو, چاہے وہ FIA ہو, حتیٰ کہ ہائی کورٹ, یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیانات دیکھ لینا گزشتہ 6 مہینے. ٹھیک ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بیانات دیکھ لینا, سب میں بہت خرابیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے کردار. اب میں عرض کرتا ہوں اب آ جائیں پلی بارگین. میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ کسی نے بڑی کرپشن کی ہو اور اس کو پوری سزا مل گئی ہو اور اس سے کچھ ریکور ہوا ہو. یعنی وہ ایک عدالت سے دوسری میں جاتا ہے, دوسری تیسری میں جاتا ہے, پیسے دے کے کیس دبوا دیتا ہے, پھر ایک منٹ تھوڑا سا, پھر وہ اگر جیل جاتا ہے ضمانت پہ آ جاتا ہے, پھر ساری عمر یوں ہی گزارتا ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ نے اس قدر خوبصورت جواب دیا اور صحیح جواب دیا اور آپ نے عکاسی کی. ہمیں چونکہ اگلے چنک کی طرف جانا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور حکومت نے مان بھی لیا کہ جتنا بڑا چور ہوتا ہے وہ اتنے ہی آرام سے باہر آ جاتا ہے اور جتنا چھوٹا مجرم ہوتا ہے وہ پکڑا جائے گا. جی اختلاف کریں, اختلاف ہم کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آواز اٹھانے کے بعد ہوگا. چلے ٹھیک, ہمیں بریک پہ جانا ہے. احمد اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ, خالد عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, لیکن صدیق الفاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے زرداری صاحب جو کل وطن واپس آ رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب کو پارٹی معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے. زرداری صاحب کے واپس آنے کے بعد کیا صورتحال ہوگی, کس طرح کا الائنس بن سکتا ہے اپوزیشن کا, یا پھر ایک بار پھر جو ہے ہاتھ ملا لیے جائیں گے, اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. زرداری صاحب کل وطن واپس آ رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو پارٹی معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے. زرداری صاحب کے آتے ہی اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانے کی کوششوں میں پیپلز پارٹی تیزی لائے گی, جس میں چودھری شجاعت, ANP, مولانا فضل الرحمان, تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطے بھی کیے جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے. دسمبر کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے 27 دسمبر کو, اور اس موقع پر بڑے اعلانات کیے جائیں گے. یہ اعلان جنگ ہوگا یا پھر زرداری صاحب کی مفاہمتی پالیسی کا ایک نئے باب کا آغاز ہوگا, یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے بلاول کے حوالے سے زرداری کے مشورے پر عمل درآمد ہوگا, یا پھر بلاول بھٹو کے 4 مطالبات پورے نہ ہونے پر واقعی پیپلز پارٹی حکومت کی اپوزیشن کرے گی, سڑکوں پر آئے گی, دمادم مست کلندر ہوگا. اس سب پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے صدیق الفاروق صاحب.
तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब और पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कमर जमान कायरा साहब, आप बताइएगा सबसे पहले, अच्छा उनकी लाइन ड्रॉप होगी, चलिए उनकी तरफ तो हम आते हैं। हमारे साथ इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब मौजूद है, सिद्दीकुल फारूक साहब मौजूद है। शौकत यूसुफजई साहब, आप बताइएगा, जरदारी साहब वतन वापस आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं? जिससे एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बातें की जा रही हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन सामने आएगी या फिर कोई और सिचुएशन इमर्ज होती है आपको दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि वो गए क्यों थे, और ये एक अजीब सा हमारा वतीरा रहा है कि यहाँ हालात ख़राब हो जाएं, बाहर चले जाएं, फिर वापस आएं डील होकर, और उसमें उसके बड़ा पुरजोश इस्तकबाल, और पता नहीं कहते हैं कि जी बस कोई नई पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वही पुरानी तनख्वाह, वही पुराने, ये आपस में जो थोड़ा सा इनका जो गिला शिकवा है वो दूर हो जाएगा PMLN और इनके बीच में जो थोड़ा शिकवा पैदा हुआ है ना, जो डॉक्टर आसिम और या आयन अली और इस तरह के केसेस जो हैं, वो शायद इसलिए अब, और दूसरा एक वजह ये भी है कि पंजाब के अंदर जो इनको काफ़ी नुकसान हुआ है पीपल्स पार्टी को, और शायद ये समझ रहे हैं कि अभी हमें अपोजिशन कर कर अपने जो नुकसान है वो पूरा कर लें, कि अब काफ़ी देर हो गई है पंजाब में इनके लिए। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा उनके आने से। अलबत्ता ये है कि थोड़ा प्रेशर डेवलप करने की कोशिश हो रही है कि जो इनके मुतालबात, बेसिकली ये 4 नहीं है, जो असल मुतालबात हैं वो वही हैं जो डॉक्टर आसिम और आयन अली और इस तरह के केसेस हैं। मेरे ख्याल से सिद्दीकुल फारूक साहब भी इसकी वो करेंगे। मुझे और कुछ नहीं लग रहा है इसके सिवा। मैं नहीं करूँगा। अगर इन्होंने देखे ना, अगर अपोजिशन करनी होती ना, तो अपोजिशन तो 3.5 साल से हम देख रहे हैं कि फ्रेंडली अपोजिशन हो रही है। चले ठीक, जो चीजें हम चाहते थे कि हो जाए, तो अगर लेकिन चलिए हम उनकी पार्टी से जान लेते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या प्लान कर रही है। कायरा साहब, जरदारी साहब की वतन वापसी के बाद याद किए जा रहे हैं कि पार्टी के मामलात जो है वो कौन चलाएगा, और ये भी पूछा जा रहा है कि नई हिकमत अमली क्या होगी, क्या होने जा रहा है, कुछ बता सकते हैं आप हमें आने वाले दिनों में? हेलो जी कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है जी, मैं सबसे क्राउड में जुलूस में हूँ। अच्छा कायरा साहब, बस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ रहे हैं, लोग ये सवालात कर रहे हैं कि जब कायरा साहब कायरा साहब जब वापस आएंगे तो उनके पार्टी के मामलात कौन चलाएगा, किन के मशवरों पर अमल किया जाएगा, क्या हिकमत अमली होगी, क्या प्लानिंग है फर्दर? पार्टी के मामलात पार्टी चलाएगी और पार्टी चेयरमैन चलाएंगे। जरदारी साहब से पहले भी उनकी मशावरत होती थी, अभी मशावरत होगी। जरदारी साहब इज एल्डर, वो मशवरे देंगे, वो चेयरमैन साहब पार्टी चलाएंगे। अच्छा, तो कायरा साहब जो मशवरा दिया है वजीर आजम साहब ने, जी आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, लेकिन जो मशवरा दिया है जरदारी साहब को वजीर आजम साहब ने कि पार्टी के मामलात अपने हाथ में ले ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी? देखिए, ये बात तो, इस पे तो वजीर आजम साहब को मशवरे देने की जरूरत नहीं है। इसमें तो पीपल्स पार्टी ने अपने फैसले खुद करने हैं, और पीपल्स पार्टी यकीनन मियां साहब से बेहतर पॉलिटिक्स करती है और पार्टी पॉलिटिक्स जानती है। हम कोई इक़्तिदार की पॉलिटिक्स नहीं करते, और पार्टी के फैसले पार्टी की आदत ही कर रही है। अच्छा, तो क्या मियां साहब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से कुछ खाइफ है जो इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, नाराज दिखाई देते हैं? यकीनन जरदारी बिलावल साहब की पंजाब में आमद के बाद मुस्लिम लीग की लीडरशिप जिस घबराहट का शिकार है, वो तो आपके सवाल को सपोर्ट करती है, लेकिन इसका जवाब बेहतर मियां साहब उनकी जमात दे सकती है। अच्छा चलिए, वो हम सिद्दीकुल फारूक साहब से बल्कि पूछे थे। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या वजह है, कोई मियां साहब नाराज दिखाई दे रहे हैं, या उनको कोई मसाइल दिखाई दे रहे हैं, या कोई शायद पीपल्स पार्टी से जो इस वक्त इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं उसकी वजह वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है मेरीन कि हमें किसी किस्म का कोई कायरा साहब, ये अब सवाल मुझसे हो रहा है। जी नहीं, वो थोड़ा सा उनको आवाज का जरा प्रॉब्लम कोई बात नहीं, वो जुलूस में है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें ना घबराने की जरूरत है, ना किसी किस्म के कोई डर खौफ की जरूरत है। हम ये समझते हैं कि पहले भी कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें अवाम ने वोट दिए, इंशाल्लाह आइंदा भी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दे। अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी ना हुई तो हमारी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन अगर हमारी कारकर्दगी, तहरीक इंसाफ, लोगों ने देखा कि तहरीक इंसाफ ने KPK में क्या किया है,
اور پیپلز پارٹی نے پہلے کیا کیا تھا اور اب سندھ میں کیا کیا ہے. کوئی مسائل زیادہ بڑھے. سوال یہ نہیں کہ مسائل کیا بڑھے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ, نہیں آپ لوگ کا کمیونیکیشن کوئی اچھا ہو پا رہا, زیادہ ایگریسو ہیں وہ؟ دیکھیے کچھ بھی ہو, قمرالزمان قاہرہ صاحب بھی بات کریں, کچھ اور بھی کریں, اور ہم اس نوجوان کا احترام بھی کرتے ہیں, وہ سیاست سیکھ بھی رہے ہیں, اور ابھی انہوں نے بہت, اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور وہ پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں, لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنا ہے. یہ 27-28 سال کی عمر جو ہے اس میں نہ اتنا تجربہ آتا ہے, نہ اتنا ٹھہراؤ ہوتا ہے, تو وہ سیکھ رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. انہیں چیئرمین بنا دیا ہے, یہ اچھی بات. اچھا ٹھیک. آپ سن رہے ہوں گے قاہرہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میچورٹی نہیں آئی. اچھا شوکت یوسفزئی کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کچھ آواز کا وہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے. شوکت یوسفزئی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات ہی نہیں کی. یہ بتا دیجئے, یہ بتائیں کہ اگر کوئی مفاہمت ہو جاتی ہے ان کے درمیان, کیونکہ ہم تو بھی ازیوم کر رہے ہیں نا کہ شاید ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس ہو جائے گا, یا پھر ہو سکتا ہے کہ چونکہ زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں اور میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے مطلب وہ اگر پارٹی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. معاملات تو بہتر تبھی ہوں گے ان کے لیے کہ اگر کوئی مفاہمت ہو جائے گی اور یہ جو اپوزیشن, یہ جو کہ ایک گٹ جوڑ ہوتا جا رہا ہے, وہ کسی طرح کل ہو جائے. آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ان کی مفاہمت ہو جائے گی یا آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں تو بالکل آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں کہ جو اس ملک کے ایشوز ہیں کرپشن, اس کرپشن پہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی تیار ہو جائے کہ اس ملک کے اندر احتساب ہو, اور جب تک وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتی تو میرے خیال سے ہمارا ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے. اس لیے ان کا زیادہ جو ہے نا, زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی رہیں, کیونکہ ابھی تک بھی وہ فرینڈلی, اور ان کا ایک مساق جمہوریت کے نام پہ ایک پیکٹ بھی موجود ہے, اور میرے خیال سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا چلتے ہیں, ایک دوسرے کو سہارا بھی دیتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے. اور ابھی بھی میرے خیال سے ریسکیو کرنے, آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا, مجھے لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب ریسکیو کے طور پہ آ رہے ہیں, اور وہ آخر میں جا کے پی ایم ایل این کی طرف ہی اپنا جھکاؤ ڈالیں گے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایشو یہ ہے کہ اگر یہ پی ایم ایل این کا اگر اس میں کمپرومائز ہو گیا اس ایشو پہ کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے بندوں کو نہیں چھڑیں گے اور جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس کو دبا دیں گے اور یہ ادھر پاناما پہ خاموش ہو جائیں گے, مجھے تو یہی لگ رہا ہے. جو اصل ایشو ہے, جو اصل اپوزیشن ہے, وہ پی ٹی آئی کرے گی, چاہے ان کو چھوٹی لگے, بڑی لگے, اچھی لگے, بری لگے, لیکن شروع سے لے کے جو 3.5 سال ہمیں بتاتی ہے وہ ایکچوئل اپوزیشن پی ٹی آئی نے کی ہے. وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میچور نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں جی ان کی سیاست ایسی ہے, لیکن ہم نے جس چیز کو دیکھے کبھی ہم اپنے گول سے نہیں ہٹے. عمران خان کے بارے میں انہوں نے بڑا کیا یو ٹرن لیا, لیکن مجھے ایک دفعہ بتا دے کہ عمران خان کبھی اپنے مقصد سے ہٹا ہو. نہیں, عمران خان اسٹریٹجی بدلتا رہتا ہے, وہ کہتے ہیں اسٹریٹجی بدلتا رہتا ہے. ابھی گناتا ہوں یو ٹرن. اسٹریٹجی بدلنے یہ ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی بدل دے, لیکن وہ کبھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. ہمیشہ انہوں نے کہا کرپشن اس ملک کی جڑ ہے, اور یہ صدیق الفاروق صاحب کی میں ایک بات میں نے ان کی سنی ہے آخر میں. آج آپ یہ میں صدیق الفاروق صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے. کیا میں بات کروں یوسفزئی صاحب, یا آپ ابھی جاری رکھیں گے؟ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے. نہیں, میں صرف آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ نے وقفے سے پہلے ایک بات, میری بات کو آگے نہ بڑھائیں, میں اپنی بات کو خود بڑھاؤں گا آگے, فکر نہ کریں. نہیں آپ نے دیکھیں, مجھے اپنی بات کرنے دیں. حکومت کی بھی سن لیتے. جی نہیں میں سن لے, لیکن انہوں نے یہ بات تو تسلیم کر لی ہے نا کہ جتنا بڑا چور ہوتا ہے. نہیں, میں نے کوئی تسلیم نہیں کی, میری بات سنیں نا, میں بیٹھا ہوں الحمدللہ زندہ سلامت بیٹھا ہوں, بات کر سکتا ہوں. آپ کی بات کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یوسفزئی صاحب نے کرپشن کی بات کی, اس حد تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ دعویٰ لے کے آئے تھے ان کی پارٹی, ان کے خان صاحب, یہ سب ہم کرپشن ختم کریں گے. یہ ابھی پرسوں چیف جو ان کے اپنا منسٹر ہیں ان کے خلاف ان کی پارٹی کے ایم این اے نے پریس کانفرنس کیا اور کرپشن ان کی کھول کے رکھ دی. اس سے پہلے ایم این ایز ایم پی ایز نے کرپشن کھولی. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے پہلے 90 دن پھر 9 دن کہا میں کرپشن ختم کروں گا, سارے بڑے مگرمچھ پکڑوں گا. آج تک کوئی پکڑا ہے؟ انہوں نے 2-3 منسٹرز کو نکالا, کس کو پکڑا, اور پھر اس کے بعد ان کی منتیں کرتے رہے آج تک کہ واپس آ جائیں. تو کرپشن آپ نے ختم کہاں کی ہے؟ میں کہتا ان کے نعرے اچھے تھے, ان کے دعوے اچھے تھے, لیکن اگر ان کو 3.5 سال کی 3.25 سال کی حکومت میں انہوں نے اپنے صوبے میں کرپشن ختم کی ہوتی,
پھر یہ بات کہتے چلیے، اچھے لگتے تھے. یہ تو ایک بڑا سوال ہے جو کہ پھر بار بار اچھے اٹھایا لگتے جاتا رہا. تھے. ٹھیک ہے، صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ، شوکت یوسف سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت ہی اہم ہے اس وقت یہ جاننا کہ زرداری صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کا لائے عمل کیا ہوگا. بہت سے تجزیے کیے جا رہے ہیں، کوئی گرینڈ الائنس بنے گا، نہیں بنے گا تو کیا مفاہمت ہوگی تو پھر یہ جو تمام بدلتی ہوئی سچویشن ہے وہ کس طرف جائے گی. اس سب پر سوالات تو ابھی بدستور موجود ہیں. دیکھیے کل زرداری صاحب واپس آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. اگلے موضوع کی جانب ہم بڑھیں گے، بریک لیں گے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سی پیک جو کہ بھارت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، چائنا پاکستان تعلقات جو بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، اب اس میں روس بھی شامل ہو گیا. اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بتایا سی پیک کے بارے میں بات کریں گے. سی پیک جو کہ ہم نے کہا بھارت کے لیے درد سر تھا، چائنا پاکستان تعلقات جو کہ پہلے بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، اور اب روس کی سی پیک میں دلچسپی بھارت اور خاص کر نریندر مودی کی نیندیں اڑا چکی ہے. بھارتی میڈیا میں بھی نریندر مودی کی سفارتکاری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ مستقبل قریب میں ہونے والے پاک چائنا روس ملاقات تینوں ممالک کو سی پیک کے حوالے سے مزید قریب لے آئے گی. بھارتی جارحیت، کشمیر میں ڈھائے جانے والے بھارت کے مظالم، بھارت میں جاری مختلف انسرجنسیز، اس پر چائنا کے بعد روس کا پاکستان کی طرف جھکاؤ، اس خطے میں مستقبل قریب کیسا ہوگا؟ دفاعی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں اور کھڑے ہوں گے؟ بھارت کے پاس اب جنگی جنونیت بھی آپشن نہیں رہا. پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ اس سب پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو روس کا بھی جھکاؤ ہے پاکستان کی طرف، ہم پہلے سے سن تو رہے تھے، ملاقات بھی ہونے والی ہے. سی پیک میں یہ بڑا سٹرونگ پوائنٹ پاکستان کے لیے ہے. یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، عالمی تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک obvious چیز لگتی ہے آج، لیکن کئی صدیوں پہلے یہ لوگوں کو پتا تھا کہ بحر ہند کی 21ویں صدی میں اہمیت کیا ہوگی. دنیا کے 70% ٹریڈ جو ہے وہ بحر ہند سے ہو رہا ہے، تو دنیا کا انٹرسٹ یہاں پہ ہوگا. امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان شاید وہ رول ادا نہ کر سکے، تو بھارت کے ساتھ مل کر بحر ہند پر کنٹرول، چائنا کو کنٹرول کرنا، یہ سارا زیادہ بہتر رہے گا. تو جیسے ہی 90s میں امریکہ نے بھارت کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنا شروع کیے، تو پاکستان کو بھی شاید اس وقت سے تھوڑی آنکھ کھلی اور ہمارے لوگوں نے کام کیا. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ روس بھی پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کر چکا ہے، جو ہماری جغرافیائی اہمیت ہے. چائنا پہلے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ جو مستقبل میں قریب میں ایک معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور امریکہ کے درمیان، جس میں ایک دوسرے کی بیسز استعمال کرنے کی بات ہوئی تھی، تو اس کے بعد کسی کو شک رہ نہیں جانا چاہیے تھا، بھارت کو شک نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سی پیک اللہ کرے گا انشاءاللہ بنے گا اور پاکستان اس خطے میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر لے گا، تو پھر یہ ہے کہ روس کی اس میں شرکت لازمی ہے. مشرق وسطیٰ کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجیے، تو سینٹرل ایشیا کے لحاظ سے دیکھ لیجیے، چائنا کے لحاظ سے دیکھ لیجیے، ایران کے ساتھ لحاظ سے دیکھ لیجیے، اور افریقہ کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کے لحاظ سے دیکھ لیجیے، تو لازمی بن جاتی تھی. یہ قدرتی بات تھی. اور اب بھارت کو شاید یہ ابھی تکلیف محسوس ہوئی ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس کو بھی یہ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا تھا شاید وہ حاصل نہ کر سکے. اور اگر آپ کو اپنے نوٹس کیا ہو تو کل یا پرسوں شاید یہ جنرل عامر نے، جو سدرن کمانڈ ہے، انہوں نے ایک قسم کا طنز کیا تھا بھارت پہ، اگر بھارت پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر کرنا چاہے تو سی پیک میں شامل ہو سکتا ہے. اور یہ پاکستان کے پاس یہ بہت بڑا کارڈ بھی ہے. اور بھارت کی تکلیف اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے پاس تاریخ میں شاید پہلی دفعہ وہ کارڈ ہے جو بھارت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بھارت کے اپنے بقا کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ وہ شاید وہ ڈیل ہے، پاکستان اگر کرنا چاہے بھارت کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح بھی کر سکتا ہے، پانی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. صحیح. اچھا، بڑی اہم آپ نے بات کی جن صاحب، کیونکہ ہم پیچھے دیکھتے رہے ہیں جیسے جیسے پاکستان کے اندر کچھ بہتری آنے لگتی ہے، اب جیسا روس کا جھکاؤ اس طرف، ابھی دیگر ممالک کے انٹرسٹ بھی سامنے آئیں گے، بھارت کو بھی ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے، پڑے گی یقیناً. تو ایسے میں بھارت جو پہلے انسرجنسیز کا شکار ہے، اب اس وقت روس قریب آ رہا ہے، دیگر ممالک، امریکہ کا جھکاؤ بھی ہوگا یقیناً اس ٹریڈ روٹ کی وجہ سے، تو کیا ری ایکشن وہاں سے اور مزید آ سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو وہاں سے ہمیشہ شرارتیں جاری رہتی ہے. دیکھیے، اگر تو سینٹی پریویل کرتی ہے جس کی وجہ چانسز کم لگتے ہیں، پھر تو بھارت کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے، معاملات کو طے کرے، کشمیر سر فہرست ہے، پانی کا مسئلہ حل کر لے پاکستان کے ساتھ.
لیکن اگر وہ سینٹی پریویل نہیں کرتی اور جو بلاک ہے، جو ہندوتوا کا جو بلاک ہے، اگر وہ پریویل کرتا ہے، جو لگ رہا ہے یوں، تو پھر بھارت خود ایک ایسی جنگ میں مبتلا ہو چکا ہوا ہے اندرونی طور پر، جو بھارت کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی سٹیج ایسی نہیں ہے۔ بھارت اگر مضبوط ہو تب پاکستان یہ نقصان دہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ بھارت کو، میں اس لیے خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، اس کا فالو بھی پاکستان پہ ہوگا اس چیز کا۔ اچھا، نریندر مودی جس نے بڑی اگریسو اسٹریٹجی دکھائی اور جس طرح کے بیانات وہ دیتے رہے اور اس کے بعد جس طرح کے ایکشنز ہوتے رہے اور جو کچھ بارڈر پہ ہوتا رہا، وہ سب اب کیا ان کی جو عوام ہے اور جو وہاں کا میڈیا ہے، کیا وہ اب اس معاملے کو اس طرح سے اٹھائے گا جو وہاں پہ سفارتکاری کا ایک طرح سے کہہ لے طریقہ کار نریندر مودی نے روا رکھا وہ صحیح نہیں تھا، اب یہ معاملہ وہاں پہ اٹھایا جائے گا؟ دیکھیے، اٹھایا جا رہا تھا، لیکن یہ مت بھولیے کہ بھارت کو رول کرنے والے جو اس وقت گورنمنٹ ہے، وہ ایک خاص مقصد کے ساتھ وہاں پہ لائی گئی ہے، اور یہ ہندو ایکسٹریمزم جو ان کی ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے ان کے ساتھ بہت بڑا پہچان ہے ان کی، اور ان کے ساتھ بہت بڑا ایشو ہے یہ مت بھولیے کہ بھارت کبھی یہ بھول نہیں سکتے جو ہندو ہیں وہاں کے، جو برہمن جو مائنڈ سیٹ ہے کہ مسلمانوں نے اتنا عرصہ ہم پہ رول کیا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنے زیر نگی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کا اگر آپ دیکھ لیجیے اظہار پاکستان میں تو جو ہوگا ہی ہوگا، وہ ہندوستان میں مسلمان بسنے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے شہری ہیں، جو ان کے اپنی فوج میں بھی ہیں، جو ان کے لیے لڑ بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں بھارت کے لیے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے کہ مائنڈ سیٹ ہے یہ ان کا، اور اس میں تبدیلی کے لیے ان کو یہ حکومت بھی تبدیل کرنی پڑے گی، ان کو اپنا مائنڈ سیٹ خود بھی بدلنا پڑے گا اس کے لیے۔ چلے ٹھیک، جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت یہاں موضوع بات کی سی پیک کے حوالے سے۔ اس وقت پاکستان کی مضبوط ہوتی ہوئی جو دفاعی پوزیشن ہے اور بھارت جو ہے اس وقت سخت پریشان ہے، پاکستان جو کہ مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے، دیگر ممالک کا انٹرسٹ یہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کا اس حوالے سے ایک انشاءاللہ اچھا فیوچر دیکھتے ہیں۔ بریک پہ جانا ہے ہم نے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہائی کورٹ جس نے وزیر داخلہ چودھری نثار کو کام سے روکنے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست پر وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ چودھری نثار کو کام سے روکنے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست پر وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی۔ درخواست وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چودھری نثار نے کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ سپریم کورٹ کے موجودہ جج کی سربراہی میں کمیشن نے رپورٹ مرتب کی اور اس رپورٹ پر تنقید کرنا سنگین نوعیت کی توہین عدالت ہے کہا۔ چودھری نثار نیشنل الیکشن پلان کے نفاذ میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ چودھری نثار کو وزیر داخلہ کی حیثیت سے کام کرنے سے روکا جائے اور کمیشن پر تنقید کرنے پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔ اس کیس میں درخواست گزار وکیل اظہر صدیق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا اس پہ کہتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب، یہ تو بتائیے پہلے کہ یہ جو درخواست دی گئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس پر آئندہ آنے والے دنوں میں جب سماعت ہوگی تو وہ کس طرح سے آگے کو بڑھے گی؟ بہت شکریہ۔ تھوڑی سی ہسٹری بتانا ضروری ہے، یہ آج کا انسیڈنٹ نہیں ہے۔ اٹ واز 26 مارچ جب میں نے معاملہ چھیڑا اور کہا پنجاب کے اندر نیشنل پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو باقاعدہ چیف سیکرٹری کو اور سیکرٹری انٹیریئر کو ڈائریکشن دی گئی کہ آپ اس درخواست پر سن کر فیصلہ کریں۔ کوئی درخواست پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ پٹیشن فائل کی گئی لاہور میں، تو ایک ہائی پاورڈ کمیٹی سیکرٹری انٹیریئر اور باقی نے 2 دسمبر کو سماعت کی۔ اس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہ آ سکی۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی سیریس نہیں ہے۔ اب جب رپورٹ سامنے آ گئی، رپورٹ نے تو اتنے چشم کشا انکشافات کیے ہیں، وہاں سے نظر آ گیا کہ آپ کے ہاں ادارے تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، نہ نیکٹا، اور آپ کی وزارت داخلہ جو ہے منسٹری، اس کا رول بڑا سامنے آ گیا۔ میں یہ بات نہیں کروں گا کہ بینڈ آرگنائزیشن سے ملنا یا نہیں ملنا، لیکن یہ تو سامنے کی باتیں ہیں کہ آپ نے سندھ کے اندر، اور وہ بھی صرف کراچی کی حد تک اگر عمل دیکھا تو اسے آپ نے رزلٹ کیا دیکھے ہیں؟ کیا یہ پنجاب کے اندر یا ٹرائی بارڈر ایریاز کے اندر یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا؟ یہاں تو صرف دیکھیں آپ، پولیٹیکل گورنمنٹ کا پرابلم ہی یہ ہے کہ اب یہاں ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جنگ کے اندر جو صاحب الیکشن جیت گئے ہیں، وہاں وہ سیٹ تھی مسلم لیگ نون کی۔ تو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایکچولی آپ فیسیلیٹیٹر بیٹھے ہیں۔ آپ اگر اس قوم کے ساتھ واقعی پیار کرتے ہیں اور اس قوم کے بنیادی حق، یعنی آرٹیکل 9 کی بات ہے، اب تو ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور آپ سیریس ہی نہیں ہیں۔
ना। और देखें आर्टिकल 90 और 91 के तहत सिर्फ चौधरी निसार नहीं, आपकी पूरी काबीना और वजीर आला सब, वजीर आजम सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। आज़ाद साहब ये बताइएगा कि अब ये जो आपने दरख्वास्त दी और इस पे उनको नोटिस भेज दिया गया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो मजीद कार्रवाई होगी, क्या इस कार्रवाई के नतीजे में इस मुल्क पाकिस्तान में क्या वजीर दाखिला को नाअहल किया जा सकता है? क्या ये एक ओपन एंड शट केस है? देखिए, कोशिश तो मेरी तरफ से यही है कि बुनियादी तौर पर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामदी और अब फॉल्ट मौजूद है। मैंने यही अदालत से गुजारिश की उन्हें काम करने से रोक। रिपोर्ट जब खुद जज साहब ने कहा इसे पब्लिक कर दिया जाए, और फिर क्या कानूनी तौर पर इस पर तनकीद करना इस तरह से वजीर दाखिला का ये गलत है? वो नहीं कर सकते आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर उनको इजाजत नहीं है क्या? थोड़ा सा फर्क डालना पड़ेगा। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट मॉडल टाउन सानिया के हवाले से जो हुकूमत के पास इख्तियार है, ये वो कमीशन की रिपोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस दिया और हमारे तकरीबन 70 से ज्यादा वोकला हमारी फ्रंट लाइन शहीद कर दी गई, और ये सब खामोशी से बैठे हैं। यानी सिक्योरिटी हर तरह की चीज एंजॉय ये कर रहे हैं, और हम वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत लाए हमारे साथ क्या सलूक किया और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल किया। इनका आर्टिकल 204 पढ़ लें चौधरी निसार साहब, नहीं तो किसी स्कूल में दाखिला ले लें। अगर चौधरी निसार साहब के खिलाफ इस फोरम पर कुछ नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? सुपीरियर फोरम पे जाएंगे? देखिए, मैं यहां तो बड़े वाज़ेह तौर पर इन एक्शन जो नजर आ गया है, रिपोर्ट के बाद चीज साबित हो गया है कि काम कोई कर नहीं सके। इसके बाद सेकंड फोरम जो है, मैं इलेक्शन कमीशन भी जाऊंगा उनकी नाहली के हवाले से, और इस गवर्नमेंट के हवाले से। गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मौजूद है। आपकी जो जितनी गवर्नमेंट है आर्टिकल अगर आइन के मुताबिक वो अमली, यानी इन्हें शौक है आर्टिकल 6 का। कभी ये बुनियादी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने लोगों को आपके कितने एक्शन लिए? आज तक आप देखें कितने बड़े बड़े साने हुए हैं, आज तक कोई अब रैकेट पकड़ सके? इंडिया के हवाले से गुलबशन यादव और बाकी जो लोग यहाँ बरामद हुए क्या, और अफगानिस्तान के अंदर जो कड़ियां मिली, आपके यहाँ इस मुल्क में बैठे उन लोगों के साथ आपके ताल्लुक जो कह रहे हैं यहाँ सूबे 5 बनाए, जो नई बातें बनाए। ये बताइए कि ये मामला टेकअप हो गया, उनको भेज दिए गए नोटिस। आपको क्या लग रहा है कि हाई कोर्ट जो है इस मामले के ऊपर प्रोसीड तेजी से करेगी, या ये मामला आहिस्ता आहिस्ता और फिर बंद डब्बों में चला जाएगा? देखिए बात यही है, अभी तक देखिए नोटिस होके जवाब बाकायदा तलब किया, जो मैंने एलिगेशन लगाया मैंने सबूत के साथ चीजें सामने जी। मैं तो बड़ा मुतमईन हूं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगली समाअत के ऊपर आगे एडजमेंट अगर जवाब लेके आते या नहीं जवाब लेके आते, मैंने अगली डेट पे अदालत से बहस करनी है कि इन्हें काम करने से रोका जाए। यानी यहां से ये, और दूसरी जहां तक है एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हुआ, और अगर आपने अमल दरामद नहीं किया तो मैं समझता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। आप और सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने मैं एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का मामला लेके गया हूं। मेरा इससे अगला जो एक्शन है, अब जो कि 58(2) भी तो यहां मौजूद नहीं है। आप जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर नहीं सके, बुनियादी हक की वायलेशन सामने है। मैं डेफिनेटली इसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं नायली वज़ीर आज़म की नायली के वाक़यात हमारे पास मौजूद है कि पहले भी कभी किसी वजीर को ऐसे जुर्म पर कभी घर भेजा गया हो? देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी के अलावा अगर वो मेरा केस है जी, वो यूसुफ रज़ा गिलानी अभी कंटेम्प्ट का मेरा केस है, और उसी पे नाअहली हुई और वो घर चले गए। मुस्लिम लीग नून से कोई ऐसे वजीर रहे? देखिए, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैसेज पहुंच गया। अज़ीज़ सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। मुझे मेरीन सिप्ता इनको इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।